नाज़रीन, ट्रंप ने जीतने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी फतह का जश्न मनाते हुए जो खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जितनी दुनिया भर में जंगें जारी हैं वो अमरीकी सदारत का चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले उनको रोकेंगे और पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। अल-कसाम ब्रिगेड ने इस्राएली फौजियों और टैंक्स पर हमला किया है और ये खतरनाक हमला था जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। फ़लस्तीन में बच्चों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा का। ईरान ने खिते की सूरत हाल के पेश नज़र जो सफारतकार हैं नाज़रीन उनको आगाह कर दिया है, उनको इंदिया दे दिया है इसराइल पर हमला करने का। इसराइली फोर्सेस ने शाम के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया है और दमिश्क में केमिकल हमला किया है जिसके नतीजे में शाम भी उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इन अहम खबरों के अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन की, जहाँ पर बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है डोनाल्ड ट्रंप ने और वो दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। और सदर बनने के बाद उन्होंने बड़ा तारीखी खिताब किया है और उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि वो दुनिया भर में जो जंगें जारी हैं अपना चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उनको रोकने के हवाले से प्रैक्टिकल इक़दाम उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो दुनिया को पीसफुल करना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन उनकी जो खिताब था उसमें सबसे अहम चीज़ थी। और ख़ास तौर पे चूँकि उन्होंने जिक्र तो नहीं किया फ़लस्तीन इसराइल वार का, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जो मरकज़ निगाह है जंग वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है। हर कोई उस पर बात कर रहा है। वैसे तो बहुत सारी जंगें दुनिया में जारी हैं, बहुत सारी रियासतें आमने सामने हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो जंग है नाज़रीन वो इसराइल और फ़लस्तीन की है। और ये ख़ास तौर पर इसी हवाले से ये बयान बड़ा अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो जनाब अमली तौर पर इक़दाम करेंगे कि अमन कायम किया जा सके। नाज़रीन, ट्रंप और कैमला हारिस का मुकाबला था और ये बड़ा ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला था जिसमें वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है डोनाल्ड ट्रंप ने और दूसरी बार वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। और नाज़रीन, ये बात बड़ी अहम है कि चूँकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर रहे और वो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए, तो नाज़रीन पहला जो उनका टेन्योर था उसमें डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की हिस्ट्री का नाकाम तरीन या बुरा तरीन सदर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद दूसरी बार वो सदर बने हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि लास्ट सदर थे या अभी तक मौजूदा सदर हैं बाइडन, उनकी पार्टी से लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, उनकी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में वो कोई अमली इक़दाम करेंगे और अमन कायम करने में आगे आगे होंगे, लेकिन उनका रोल बहुत नेगेटिव था जिसकी वजह से अमरीकी जो शहरी थे उनमें रिग्रेक्ट पाया जा रहा था। उन्होंने अपने रिग्रेक्ट का इजहार किया है वोट के ज़रिए और उनकी पार्टी की जो उम्मीदवार थी कैमला हारिस उनको शिकस्त हुई है और एक ऐसा सदर मुंतखब हुआ है जिसको अमरीकी हिस्ट्री का बदतरीन सदर कहा जा रहा था। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जिस तरह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन का रिज़ल्ट पर असर हुआ, ये जो जंग है जंग ने असर किया, इसी तरह फ़लस्तीन इसराइल की जंग ने असर किया है अमेरिकन इलेक्शन पर। और उस हुकूमत को शिकस्त हुई है, उस पार्टी को शिकस्त हुई है जो कि सीरियस नहीं थी जंग बंदी के हवाले से, इसराइल और फ़लस्तीन में अमन कायम करने के हवाले से, तो उसको शिकस्त हुई है नाज़रीन। और अब डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हारिस चूँकि दोनों ही ये पहले कह रहे थे कि जनाब हमारी हुकूमत आई तो हम अमन कायम करेंगे, इसराइल फ़लस्तीन इशू पर प्रैक्टिकल कुछ करेंगे, तो अब ट्रंप जीत चुके हैं और ट्रंप ने जीत के बाद अहम बयान भी दे दिया है जंगबंदी के हवाले से। इसी तरह नाज़रीन ये भी कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप नहीं जीतेंगे या ट्रंप को शिकस्त हो जाती है, ट्रंप अपना रिज़ल्ट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और वो एहतजाज करेंगे जिसकी वजह से ख़तरा था कि अमेरिका में जंग बंदी भी हो सकती है। तो यही सारा तनाजुर है कि अब वो इलेक्शन जीत चुके हैं और जीतने के बाद अब उन्होंने जनवरी में चार्ज संभालना है। चार्ज संभालने के बाद फिर ये देखेंगे कि क्या जो बातें अभी की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या वो उन पर अमली इक़दाम भी करते हैं, ये बातें जो हैं वो बातों की हद तक महदूद रहेंगी। अब नाज़रीन वीडियो में जो जंग है वो आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले गज़ा की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और गज़ा में जो झड़पें जारी हैं उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इसराइली फोर्सेस को नुकसान पहुंच रहा है। सबसे पहले
غزہ میں المائدین کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے نصرت کیمپ 1 میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ مائدین کے رپورٹر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا چونکہ وہ اسی جگہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پر آبادیاں موجود ہیں، اور اس حملے کے مقابلے میں آگے سے فلسطینیوں نے حملے کیے ہیں اور فائٹرز نے حملے کیے ہیں، ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، القدس کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگجوؤں نے تمون میں ایک مکان کے ارد گرد اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ شدید لڑائی لڑ رہے ہیں، لڑائی کی ہے اور لڑائی یہ جاری ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں، اور القدس بریگیڈ اور جین بٹیلین کے سنائپر مل کر اسرائیلی فوجیوں کو بڑے کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ القدس کا کہنا ہے۔ اسی طرح غزہ میں المائدین کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کے جنوبی شہر رفح کے مغرب میں فلسطینی جنگجو اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انصار اللہ بریگیڈ کے ساتھ مل کر 107 mm راکٹوں کے ساتھ نیٹریزم میں اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر بمباری کی ہے، یہ اہم خبر ہے۔ اسی طرح شہید عمر القاسم فورس کا کہنا ہے کہ ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح شہر کے مشرق میں الجراد اسٹیشن کے آس پاس اسرائیلی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی جو سیٹنگ پلیس تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی رپورٹر کا کہنا ہے کہ جینن کے جنوب میں واقع قباطیہ میں فلسطینی جنگجوؤں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اب ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مختلف فلسطین کے ایریاز ہیں جہاں پر آمنے سامنے فلسطینی فائٹرز اور اسرائیلی فورسز، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جو کہ فلی اکوپڈ ہے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن ہتھیار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فلسطینی ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جھڑپوں میں بھاگے نہیں ہیں، وڈرا نہیں کیا بلکہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین غیر ملکی میڈیا کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے کمال عدوان ہسپتال پر دوبارہ حملہ کیا گیا ہے، جبکہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کا محاصرہ جاری ہے اور فلسطینیوں کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں ڈرون حملے کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ غزہ میں امدادی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے پر اسرائیلی آبادکاریوں کے حملے جاری ہیں، جہاں متعدد فلسطینیوں کے گھر اور گاڑیاں جلا دی گئی ہیں۔ ناظرین یہ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، چونکہ غیر ملکی میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر وہ خبریں رپورٹ کرتا ہے کہ جس میں فلسطینیوں کو نقصان پہنچا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ وارداتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہت کم ایسی خبریں رپورٹ کرتا ہے کہ جس میں اسرائیل کا نقصان ہوا ہے یا اسرائیل کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں، اور یہ بھی خبریں اسی طرح کی ہیں۔ القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے، جو میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ ایک خطرناک حملہ کیا گیا ہے القسام بریگیڈ کی جانب سے، اس حملے کی ویڈیو بھی شائع کر دی گئی ہے۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر جاری کی جانے والی ویڈیو میں اسرائیلی ٹینک 4 فوجیوں کو حملے کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ حملے میں دیکھا جا سکتا ہے اسرائیلی ٹینک ایک عمارت کے باہر پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے، جبکہ عمارت سے اسرائیلی فوجی باہر نکل کر ٹینک کے عقب میں چلے جاتے ہیں، اور اسی دوران وہاں پر نصف بارودی مواد میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں نظر آتا ہے اور افراتفری پھیل جاتی ہے، اور اس طرح ایک پلان ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک ہٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں فوجیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور ٹینکس کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین شام کے حوالے سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شام کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی طرف سے آج شام مقبوضہ گولان کی سمت سے شروع کی جانے والی جارحیت کی مذمت کی ہے، جس میں متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شامی وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی طرز عمل اور شہری علاقوں کو اس کا مسلسل نشانہ بنانا عوام کی جانب سے کسی سنجیدہ کمی کا نتیجہ ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپنی کال کی تجدید کرتے ہیں کہ جارحیت کو روکنے اور اس کے مرتکب افراد کو پکڑنے کے لیے فوری کارروائی کرنے کے لیے جواب دیں ہیں۔ تو یہ جو شامی وزارت خارجہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور شام کی ایک نیوز ایجنسی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق میں دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں سیدہ زینب کے نواح گاؤں میں اسرائیل نے نہتے شامیوں پر میزائلوں کی برسات کر دی ہے۔ ناظرین یہ انتہائی عام ہے کہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ ہر جگہ پر نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ فلسطینیوں میں عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی جو انتہائی اہم خبر ہے کہ جناب شامی جو ہیں وہ جو عام شامی ہیں، نہتے شامی ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ان پر میزائلوں کی برسات کی گئی ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے شہر کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں متعدد شہری مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور بعد میں سیکیورٹی اداروں سے پتہ چلا ہے کہ وہ کیمیکل اٹیک کیا گیا ہے۔ ناظرین اور اب اس حملے کے بعد جو کہ کیمیکل اٹیک کیا گیا ہے،
اسرائیل کی جانب سے، تو اب شام جو ہے وہ بھی حملے کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ بھی جواب دینا چاہ رہے ہیں اسرائیلی جارحیت کا، چونکہ ان کے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی گھنٹوں میں یا دنوں میں آپ کو ایک خبر ملے گی کہ شام نے اسرائیل سے بدلہ لے لیا ہے۔ اب ناظرین لبنان کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لبنان میں موجود المائدین کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر گلیلی فنگر پر میزائلوں کی برسات کر دی ہے، اور مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ شمال میں متعدد بستیوں کو جاری کردہ انتباہ کے فریم ورک کے اندر ہمارے جنگجوؤں نے آج راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین فرانس نے کہا ہے کہ فلسطینی بچوں کو ظالمانہ طریقے سے بھوک، تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، اور جو ان کا مستقبل کے خواب تھے اسکول میں جانے کے اور آگے بڑھنے کے، بہتر مستقبل کے، ان سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ شام کا یہ کہنا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر تو ایسا ہے کہ انہوں نے کو اٹیک کیا اور اس میں بچے بھی کچھ شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے، اور ان بچوں کی یا زخمی ہو گئے ان بچوں اور شہیدوں کی ویڈیوز دیکھ کر جو امت مسلمہ ہے وہ خاصی دکھی ہے۔ تو اب فرانس نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹارگٹ اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کر اسرائیلی فلسطینی بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کو توڑا جا سکے، اور ان کو بھوک سے تڑپایا جا رہا ہے اور ان پر بار بار جو ہیں وہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاص طور پر بچوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، سب وہاں بسنے والے تمام فلسطینیوں کے خلاف ایک تباہ کن ذہنیت اور نیت کی عکاسی ہے، اور یہ اسرائیل کے منصوبے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ ناظرین یہ اقوام متحدہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں ناظرین، انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ بچوں کو بالکل ٹارگیٹڈ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے اور فلسطینیوں پر تباہ کن حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین البنیز کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جس میں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب میں خلیل کے جبر علاقے میں اسکول جانے والے بچوں کو سڑک سے خاردار تاریں لگا کر روکا تھا۔ ناظرین آخر میں ایران کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایران اور اسرائیل اور اب ایران اور امریکی کشیدگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، چونکہ امریکہ نے بھی یہ اشارہ دیا ہے، یہ بیان دیا ہے کہ جی اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کا مقابلہ کریں گے اور ایران کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اب ناظرین خبر یہ آئی ہے، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے روکنے کے لیے امریکی انتباہ کے باوجود ایران کی جانب سے عرب سفارتکاروں کو حملے کی آگاہی کر دی گئی ہے۔ ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ امریکہ نے انتباہ دیا تھا ایران کو کہ جناب آپ حملہ نہ کریں، حملے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسرائیل کا دفاع کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران سے مقابلہ کریں گے۔ تو اب وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی دھمکی، اتنے بڑے انتباہ کے باوجود ایران نے پیچھے ہٹنے کی بجائے ایران نے عرب سفارتکاروں کو حملے کے بارے میں اپڈیٹ کر دیا کہ جی ہم حملہ کرنا جا رہے ہیں اسرائیل پر، اور ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اس سے زائد کیا دلیری بہادری ہوگی ایران کی کہ وال اسٹریٹ جرنل بھی یہی لکھ رہا ہے کہ جناب ایران کی اتنی دلیری ہے کہ ایران نے امریکہ کی سپر پاور کی دھمکی کے باوجود یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اپڈیٹ یہ ہے، آگے معاملات یہ بڑے ہیں، انہوں نے خطے کے جو سفارتکار تھے ان کو آگاہ کر دیا ہے حملہ کرنے سے کہ ہم اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جو بھی اس کے سرکمسٹینسز ہوں گے ہم اس کو بھگتیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر پہلے سے زیادہ طاقتور ہتھیاروں کے ساتھ جوابی حملہ کرے گا۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو حملہ پہلے کیا گیا تھا اب اس سے زیادہ بڑا حملہ کیے جانا ہے، اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایڈوانس ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیے جانے لگا ہے۔ تو یہ بھی وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ جو پچھلا حملہ تھا اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا حملہ ہوگا، اور یہ باقاعدہ طور پر سفارتکاروں کو اس بارے میں اپڈیٹ کر دیا گیا جی کہ ایک ہم بڑا حملہ اسرائیل پر کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق تاحال اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ایران کی جانب سے حقیقت میں حملے کی دھمکی دی گئی یا پھر صرف ایک سخت بیان تھا۔ خبر کے مطابق ایران کی جانب سے عرب سفارتکاروں کو بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 4 افسران اور ایک سویلین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے لیے اگلے حملے کی تیاری کر لی گئی ہے،
اور امریکی اخبار نے یہ بھی بتایا کہ ایک مصری اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران نے نجی طور پر ایک مضبوط اور پیچیدہ رد عمل سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی فوج نے اپنے لوگوں کو کھویا ہے، لہٰذا انہیں اب جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب مغربی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق ایرانی فیصلہ سازوں نے اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ انہیں اسرائیل کو کیسے اور کیا جواب دینا چاہیے۔ وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ حملہ براہ راست ہونا چاہیے اور کیا ان کے مطابق ایران عراق کی سرزمین کو اسرائیل کے خلاف آپریشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جہاں سے ممکنہ طور پر اسرائیلی فوج کو تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ حملہ مزید جارحانہ ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ نے ہفتے کے روز تہران میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کا کہ جن نے جو حملہ کیا ہے اس کا ایران بھرپور جواب دے گا۔ اب ناظرین، یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے بارے میں امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ دھمکیوں کی حد تک یا بیانات کی حد تک یہ سارا کچھ کر رہا ہے یا وہ واقعی حملہ کرے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس وقت ایران میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا ایران سے حملہ کیا جائے یا عراق اور شام سے حملہ کیا جائے، چونکہ وہ عراق اور شام سے بآسانی جو ہے جو اسرائیلی فوجی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کئی دن پہلے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل نے جو ہم پر حملے کیے ہیں ہم ان کا بھرپور جواب دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ اسرائیلی فوجیوں میں بڑا اضطراب پایا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو قریبی ساتھی تھے ہم نے ان کو کھو دیا ہے، تو ہم نے ان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، اس لیے جو اسرائیل پر حملہ ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ اپڈیٹ ہیں آج کی ویڈیو کی، اور خاص طور پہ یہ جو آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ میں اس چیز پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایران کا جو حملہ ہے وہ خالی بیانات اور دھمکیوں کی حد تک ہے یا واقعی ایران جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران حملہ کرے گا تو وہ حملہ جو ہے وہ جدید ہتھیاروں سے ہوگا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہوگا۔ جو پہلے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اس کا جو اب والا حملہ ہے اس کا میگنیچیوڈ اس سے بہت زیادہ ہوگا اور اس سے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اور خاص طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو چونکہ امریکہ نے روکا ہے حملہ ایران کو امریکہ نے چونکہ روکا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے سے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پھر بھی ایران حملہ کرے گا، چونکہ ایران یہ کلیئر کر چکا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں امریکہ کی، ہم بدلہ لیں گے، ہم حملہ کریں گے۔ اور انہوں نے اپنا فوجی بجٹ بھی بڑھا دیا اور وہ ایک لمبی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، چونکہ سینکشنز تو ان پہ پہلے کی لگی ہوئی ہیں، انہوں نے سینکشن کے باوجود اپنے آپ کو گرو کیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ ایک طرف جو نئے امریکی صدر ہیں، نو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے پہلے بیان میں امن کی بات کی ہے اور جنگیں بند کرنے کی بات کی ہے۔ دوسری جانب چونکہ بائیڈن حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر ایران حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسرائیل کو مکمل سپورٹ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور ایران کو جواب دیں گے۔ تو اب یہ صورتحال ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی آنے والی کیا ہے۔ کیا امریکہ کی پالیسی، نئی حکومت کی پالیسی بائیڈن پالیسی ہوگی یا ان کی ایک نئی پالیسی ہوگی، اور وہ واقعی سنجیدہ کوششیں کریں گے کہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے لاسٹ ٹینیور کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نیچر ہے یا ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے یا ان کی جو ذہنیت ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ لگتا ہے یہ کہ حالات مزید خراب ہوں گے، چونکہ وہ ایک جذباتی نیچر کے آدمی ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے کہ حالات بہتر ہوں، اور یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ جس حد تک امریکہ ڈیمیج ہو چکا ہے اب وہ واپس اپنے اسی پوزیشن پر آئے جو اس کی پہلے کی پوزیشن تھی۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ الیکشن ہو گئے ہیں، بائیڈن جیت چکے ہیں، کیملا ہیرس ہار چکی ہیں جو کہ ایکس وائس پریزیڈنٹ تھی، بائیڈن کی کولیگ تھی۔ اب جنوری میں ٹرمپ حکومت جو ہے وہ چارج سنبھال لے گی اور اس کے بعد کچھ ماہ لگیں گے کہ جب وہ اپنی نئی پالیسی کو مرتب کریں گے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ خطے کی کیا صورتحال تبدیل ہوتی ہے، منظرنامہ کیسے بدلتا ہے۔ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ اس پر سنجیدگی کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کے ڈسپیوٹ کو کسی نہ کسی طرح سیلوشن کی طرف لے کر جایا جائے، اور جو باقی دنیا بھر میں جنگیں جاری ہیں ان کو روکا جائے، اس میں امن قائم کیا جائے۔ چونکہ اگر امریکہ اپنا پازیٹیو اور نیوٹرل رول پلے کرے تو ناظرین پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اب تک پہلے تو نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوگا، چونکہ پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں جاری ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے،
امریکہ کی شرارت ہے، امریکہ کی دہشت گردی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پالیسی تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو ٹرمپ کی یہ جیت ہے اس کا کریڈٹ فلسطینیوں کو ہی ناظرین جائے گا، چونکہ فلسطینیوں کی ہمدردی میں لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے اور بائیڈن حکومت کے خلاف ووٹ دیا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بائیڈن حکومت اسرائیل کے ساتھ برابر کی قصوروار ہے۔ یہ جو جینوسائیڈ نسل کشی کی گئی ہے فلسطین میں، اور فلسطین میں جو قتل عام کیا گیا ہے، انسانیت کا قتل عام کیا گیا ہے، اور اس کی سزا ملی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف ممالک میں، جیسے کہ ترکی میں اردوان کی پارٹی جو الیکشن ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، اس میں وہ ہاری، اور بہت سارے اور ایسے ممالک ہیں جہاں پر وہ ساری حکومتیں ہار گئی جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے میٹر میں کلیئر پوزیشن نہیں لیے ہوئے تھی۔ اب یہ بھی رزلٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بائیڈن گورنمنٹ کو صرف اس چیز کی سزا ملی ہے، ان کی پارٹی اس وجہ سے ہاری ہے چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے طول دی ہے، انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے فلسطین اسرائیل کے ایشو پر، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی، یہ جنگ کا منظرنامہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو احوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اپڈیٹس جو ہیں وہ امریکن الیکشن کے حوالے سے ہیں، ان کی پالیسیز کے حوالے سے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔